सबसे इफेक्टिव जो प्रोपेगेंडा टूल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। हर किस्म की जो प्रोपेगेंडाज होते हैं ना उनको हम बर्स्ट करते हैं। खान साहब की जान है इंटरनेट के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर। हाँ जी भाई जो तो रोटी खुलती सब तो पहले इमरान खान को बुलाते सुनो कि आजा रोटी खा ले आके। ये पीछे करके शहबाज शरीफ खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा आजा तू भी खा ले आके। इमरान खान साहब सबसे आगे और पूरी दुनिया के सब जो बड़े लीडर्स हैं वो इमरान खान के पीछे खड़े हैं। आपका अपना चहीता लाडला वो जो बदमाश बना फिरता है ना, वो इस वक्त एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के लिए एक वबाल जान बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, ये वो चैनल है जहाँ पे आपको हर किस्म की जो प्रोपेगेंडाज होते हैं ना उनको हम बर्स्ट करते हैं और उनका तिया पांचा हम करके रख देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस काम के हम माहिर हैं। और ख़ास तौर पे मुझे जो सबसे ज़्यादा, चूँकि मेरा ख्याल में सबसे इफेक्टिव, और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे इफेक्टिव जो प्रोपेगेंडा टूल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। लौंडो लपाड़ों की एक फ़ौज, ट्विटर अकाउंट्स की भरमार, फेक अकाउंट्स के ज़रिए अपने नैरेटिव को, अपने प्रोपेगेंडा को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना। खान साहब की जान है इंटरनेट के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर। लेकिन ज़ाहिर बात है जब वो झूठ बोलेंगे असी फालना है, असी नहीं छड़ना। अब मैंने कल एक, बल्कि आज सुबह मैंने एक वीडियो की थी, तो उस वीडियो के अंदर मैंने एक तस्वीर का जिक्र किया था और मैंने कहा था कि जनाब ये तस्वीर, मैंने उसके अंदर इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई और मैंने कहा अगर ये इमरान खान साहब होते तो फिर पीटीआई वालों ने किस तरह प्रोपेगेंडा करना था। और अब चूंकि ये शहबाज शरीफ साहब हैं तो उस वक्त अब इन्होंने क्या कहना है, ज़रा थोड़ा सा मैं चाहूँगा ज़रा एक दफ़ा आप फिर से ज़रा उसकी थोड़ी सी झलकियाँ देखें, क्योंकि हमने जिस तरह प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि अब हम तो इतना जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, और हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के लौंडे लपाड़े क्या हरकतें करते हैं, इनकी नब्ज़ से हम वाकिफ़ हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने आगे अगले एक महीने के अंदर क्या करना होता है, हमें तो इसका भी पता लग जाता है। तो पहले आप ज़रा देखिए कि मैंने अपनी पिछली जो आज सुबह वीडियो मैंने रिलीज़ की थी, मैंने उसके अंदर क्या कहा था, उसके बाद आपको असल कहानी सुनाते हैं कि उसके बाद क्या हुआ है। देखिएगा ज़रा एक मिनट के लिए जो शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है ना, इसको ये 1 2 3 ये चेंज करते हैं और अब देखिए यहाँ पे आ गए इमरान खान साहब। अब आप ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने ये जो लौंडे लपाड़े हैं ये इस तस्वीर पे क्या कमेंट्री करते, और देखिए पूरी दुनिया की नज़रें जो है ना वो कप्तान के ऊपर हैं कि कप्तान ने फैसला करना है कि जनाब दुनिया आगे किस तरह चलेगी, दुनिया आगे चलेगी भी कि नहीं चलेगी, या सी इत्थे रोक देनी है। मतलब ये भी फैसला है कि असी फैसला करेंगे आगे चलनी है कि नहीं चलनी। और उसके बाद मतलब अगला, अच्छा जी ये सारे जितने बड़े बड़े जो मुल्कों के सरबराह हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कप्तान हमें बताएगा कि पाइन असी अगे की करना है। मतलब रूस जो है वो तेल निकाले या ना निकाले या तेल में अग ला दे। तो ये जनाब आपने देखा कि इस तस्वीर के ऊपर जो है मैंने पहले ही प्रेडिक्शन की थी कि जनाब ये किस तरह हो सकता है। मतलब पीटीआई अपने आप को रोक ही नहीं सकते इनके लौंडे लपाड़े के, हम किस तरह इसके ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा ना करें। और फिर वैसा ही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट की गई जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें बेसिकली उन्होंने कहा कि जनाब वो जो तस्वीर वो जो तुम लोगों ने देखी है कि जिसके अंदर शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द जो है वो लोग खड़े हुए हैं, मैंने तो खैर अपनी वीडियो में भी कहा था भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एक कैजुअल वॉक हो रही है, उसके अंदर सारे गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर ये इमरान खान होता तो ज़ाहिर बात है प्रोपेगेंडा कुछ और होना था, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ है तो फिर ऐसी थी तैसी इन्हों तो ऐसी छड़ना ही नहीं। ले जनाब पीटीआई ऑफिशियल जनाब इसका ये ट्विटर अकाउंट है, ये सबसे पहले तो ऊपर ट्वीट पढ़िए। इट टुक 4 hours फॉर सोशल मीडिया टू बस्ट PMLN's fake projection of Shehbaz Sharif as center of attention. This video contains the truth. He was one of the last ones invited to taste food. There was a time when our PM was the real center of attention. हाँ जी भाई जो तो रोटी खुलती सब तो पहले इमरान खान को बुलाते सुनो कि आजा रोटी खा ले आके। सबसे मतलब इनके लिए इज्जत के पैमाना जो है ना वो ये है कि सबसे पहले भाई खान को रोटी दो, बाकी सारे को बाद ही देना। खैर एनीवेज अ वेरी पेटी थिंग टू से। लेकिन यहाँ पे अब ज़रा एक मिनट के लिए जो वीडियो इन्होंने शेयर की है, बेसिकली इनका क्या मतलब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने का मतलब ये है कि जो वीडियो शेयर की है इसमें आप देखें, इसमें तो ये पीछे करके शहबाज शरीफ खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा आजा तू भी खा ले आके, पीछे ना खड़ा हो। असल मकसद कहने का ये था। अब मैंने इसको मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। मैं अब आपको ये इतने बेवकूफ़ हैं, छोटे छोटे काके रखोगे ना, जो तो मुंडे रखोगे हो जिन्होंने आज तक कभी मीडिया में काम ना किया हो, जिनको खुद अकल ना हो, वो बेवकूफ़ो इसमें से एक क्लिप तो निकाल लेना था। जब निकाल रहे होते हैं इतनी जल्दी तुम लोगों का सारा जो है ना वो जो झूठ वगैरह तुम लोग फैला रहे थे वो भी एक्सपोज हो गया अपने ही वीडियो में जो तुम लोगों ने खुद शेयर की है। सबसे पहले ज़रा वीडियो देखिए,
ویڈیو کے اندر کیا ہے جو پی ٹی آئی نے خود شیئر کی ہوئی ہے, دیکھیے ذرا اس کے اندر کیا ہے. یہ جناب 19 سیکنڈ کی ویڈیو ہے. اس کے اندر سب سے پہلے پیوٹن جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں اور دیگر رہنما بھی ہے. اس کے بعد یہ مزید اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اب یہ پھر آخر میں ایک یہ کلپ آتا ہے, اس کے اندر وہ ازبکستان کے جو صدر ہیں وہ کسی کو آگے انوائٹ کرتے ہیں ساتھ, اور اس کے بعد یہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ پیچھے سے بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آئیے نا, آپ بھی آ کے جو یہاں پہ کھانا جو سارے ٹیسٹ کریں, ڈیلیکیسیز جو بھی ہیں وہ آپ بھی ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے, اب اس کے مطابق تو ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں, آپ کو یہ لگے گا شہباز شریف وہ پیچھے تھرڈ سلپ کے اندر کھڑا ہوا تھا, بلکہ آپ کہیں کہ وہ فائن لیگ کے اوپر کھڑا ہوا فیلڈنگ کر رہا تھا باؤنڈری کے پاس, ادھروں بلایا آ جا پچھتے آ جا ادھر آگے روٹی کھا. اب یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کا مقصد تھا. لیکن پرابلم پتہ کیا ہے, دیٹس واٹ آئی سے, کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی ویڈیو کو نا ذرا تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو ریوائنڈ کرتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, یہاں سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے. اب یہاں سے میں اس کو پلے کرتا ہوں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ بھائی جان یہ پورا گروپ جا رہا تھا. ٹھیک ہے, ان کا یہ پورا گروپ جا رہا تھا. اس گروپ کے سب سے آگے کون ہے, اس گروپ میں سب سے آگے کون چل رہا ہے اس وقت؟ پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف, وہ سب سے آگے چل رہے تھے. ٹھیک ہے, اور باقی سارے لیڈر پیچھے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو کلپ یہ خود پاکستان تحریک انصاف والوں نے شیئر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کلپ کے مطابق یہ یہاں پہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ آہستہ سے یہاں پہ سلو ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ کچھ کھانے کے لیے کچھ پڑا ہوا ہے, تو سارے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی چیز جو ہے کھائی جائے. اب وہ جو پورا گروپ جو یوں کر کے چل رہا تھا وہ ٹرن ہوتا ہے. جب وہ ٹرن ہوتا ہے تو سب کے سب میز کی طرف ہوتے ہیں. تو شہباز شریف جو پورے گروپ میں سب سے آگے تھے, ظاہری بات ہے کہ وہ گروپ کے پیچھے کی طرف چلے گئے. سمپل, صرف اتنی سی بات ہے. اور ظاہری بات ہے چونکہ وہ جتنے بھی ڈگنیٹریز وہاں پہ موجود ہیں تو وہ سب کو ہی دعوت پہ بلا رہے ہیں کہ جناب آپ بھی ٹیسٹ کریں, آپ بھی ٹیسٹ کریں. شہباز شریف صاحب پیچھے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ان کو بھی بلایا. اب جب ان کو بلایا اور وہ یوں کر کے, اب وہ جو تصویر یہاں پہ آتی ہے, جب وہ یوں کر کے سارے شہباز شریف کی طرف دیکھنے لگے کہ بھائی آپ بھی آگے آئیں, تو وہ تصویر جو ہے وہ اسی طرح لگی کہ سب کے سب شہباز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں. نہ ان کی تصویر کے اندر کوئی ایکسٹراڈنری چیز ہے, نہ اس ویڈیو کے اندر کوئی ایکسٹراڈنری چیز ہے کہ جناب پچھوں بلایا جا کے. لیکن ظاہری بات ہے اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی تصویر نہ چینج کریں؟ یہ تو کرنا پڑے گا نا, یہ تو بہت ضروری ہے. تو شہباز شریف صاحب یہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ سب سے آگے ہیں. لو, اب یہاں پہ آگے عمران خان صاحب. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ عمران خان صاحب, اب یہ عمران خان صاحب کی تصویر ہے. عمران خان صاحب سب سے آگے عمران خان صاحب سب سے آگے ہیں, اور پوری دنیا کے سب جو بڑے لیڈرز ہیں وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہی اگر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کا پورا سیل ہوتا نا, یا جڑے منڈے رکھے نے جڑے پتہ نہیں بیچاروں کو کتنی تنخواہیں دیتے ہیں, ان کی تنخواہیں ذرا بڑھائیں تاکہ یہ کام بہتر کریں. میں خود ان سے ریکویسٹ کروں گا. تو انہوں نے کہنا تھا یہ ہے کپتان کا کمال, دیکھا یہ آگے ہے, یہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں, اور بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ جو ہیں وہ سب سے پیچھے ہیں. انہوں نے یہ کہنا تھا. اور تصویر تو ہم نے پہلے ہی آج صبح ڈیکوڈ کر دی تھی, ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کو پاکستان تحریک انصاف کا پروپیگنڈا سیل جو ہے وہ کس طرح چلاتا ہے. کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں یار یہ لوگ سب کے سب, سیریسلی. مطلب یہ پاکستانیوں کو کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کی, دو سیکنڈ کے جو کلپس ہیں اس میں سے تصویریں نکال کے کوئی اپنا پروپیگنڈا کر رہا ہے, کوئی اپنا پروپیگنڈا. او میرے بھائی, آپ کو پتہ ہے جب یہ ملٹی لیٹرل یہ جب اس قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ جتنے بھی سربراہ آئے ہوتے ہیں نا, مطلب بھوٹان کا بھی جو سربراہ ہوگا نا, بھوٹان کا سربراہ, اس کو بھی وہی رسپیکٹ ملے گی جو تقریباً 1.25 ارب سے 1.5 ارب کا جو ملک ہے نا بھارت, اس کے سربراہ کو بھی وہی عزت ملے گی. وہاں پہ اس بنیاد کے اوپر رسپیکٹس نہیں دی جاتی کہ جناب تیرا ملک بڑا ہے تو میرا ملک چھوٹا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور یہ کیس عمران خان صاحب کے دور میں بھی اسی طرح ہی تھا, اور یہی کیس شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی اسی طرح ہی ہے. وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت نفرت ہوگی ایک دوسرے سے, مطلب نون لیگ والوں کو عمران خان صاحب سے, پاکستان تحریک انصاف کو شہباز شریف سے بہت نفرت ہوگی بھائی. لیکن یہ نا پاکستان کا پرائم منسٹر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس وقت بطور مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پہ وہاں پہ نہیں گئے ہوئے, پاکستان کا پرائم منسٹر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سو لرن ٹو رسپیکٹ دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری, نو میٹر ہو ایور اٹ از. چاہے وہ عمران خان صاحب تھے یا وہ شہباز شریف صاحب تھے, وہ جب بھی کسی انٹرنیشنل فورم کے اوپر جائیں ان کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے, چاہے آپ کے دل میں کتنی نفرت کیوں نہ ہو.
کوشش کریں پاکستانی بن کے سوچیں. پی ٹی آئی کا لونڈا لپاڑا یا نون لیگ کا, وہ میں ان کے لیے کیا لفظ میں استعمال کروں, مطلب وہ ویسے تو ان کو پٹواری کہتے ہیں, پٹواری میری نظر میں گالی نہیں ہے, وہ تو بلکہ نون لیگ کے خود لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ہمیں کوئی پٹواری کہے. تو نون لیگ کے پٹواری اور پی ٹی آئی کا لونڈا لپاڑا بننے کے بجائے پاکستانی بن کے سوچیں اور اپنے دل کو بڑا کریں. یہ جناب اس ویڈیو کی ساری کہانی تھی. اب کچھ دیگر خبریں بھی ذرا شامل کر لیتے ہیں. کل سے جناب ایک اور خبر جو گردش کرنا شروع ہو گئی تھی اس میٹنگ سے ریلیٹڈ, یہ جو ہو رہی ہیں کہ جناب چینی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو کوئی لفٹ نہیں کرائی. یہ بھی ایک پروپیگنڈا سیل یہ بھی کام کر رہا تھا. تو جناب کہانی یہ ہے کہ آج ان دونوں کی بھی آپس میں ملاقات ہو گئی ہے. چینی صدر سے بھی جو ہے وہ شہباز شریف کی ملاقات ہو گئی ہے, اور بلکہ ساتھ ہی ساتھ یا صرف ان کے ساتھ نہیں بلکہ اور بھی چند تصویریں آئی ہیں جس میں ولادر پیوٹن کے ساتھ بھی جو ہے وہ بڑی اچھی, مطلب ان تصویروں سے لگ رہا ہے کہ بڑی آپس میں خوشگپیاں جو ہے نا وہ بھی بڑی زبردست قسم کی چل رہی ہیں. سو ایوری تھنگ از گڈ, کوئی جو ہے نا وہ اس پہ پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کل چارسدہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. سیلاب متاثرین سے بھی ملیں گے اور ساتھ جلسہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, 2 in 1 وزٹ ہو گیا, یہ 2 in 1 وزٹ, جبکہ ایسی جگہوں کے اوپر آپ کا کانسنٹریشن صرف سیلاب متاثرین ہونے چاہیے تھے. بہرحال وہ وہاں پہ جلسہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب ہاں جو اب مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت کے لیے جو زیادہ پریشان کن خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو لیٹسٹ سٹیٹس آئے ہیں اس کے مطابق ہفتہ وار اگر مہنگائی کا موازنہ کیا جائے تو صرف باریک سی 0.19 اتنی کمی آئی ہے مہنگائی کے اندر, صرف 0.19. لیکن اگر آپ اس کو سال کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کریں, یعنی پچھلے سال جو قیمتیں تھیں اور آج اس ہفتے جو قیمتیں ہیں, تو 40% تک مہنگائی پہنچ چکی ہے. 40% تک. آپ صرف امیجن کیجئے کہ کتنا بڑا فرق آ چکا ہے. لیکن جو دعوے کیے گئے تھے نون لیگ کی جانب سے کہ جناب ہم آئیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, اور آپ یہ تو عمران خان صاحب کو تو آتی نہیں معیشت چلانی. تو جناب معیشت کا جو ہے وہ اس وقت یہ حال ہے کہ آپ کی انفلیشن جو ہے وہ 40% پہ پہنچ چکی ہے. اب 40% کی انفلیشن کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 40% کی انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے شاید اس کو بھی مزید بڑھانا پڑے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو شرح سود جو ہے وہ بڑھانی پڑتی ہے, اور جب شرح سود آپ بڑھاتے ہیں تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مہنگا ہو جاتا ہے, کاروبار کرنا آپ کے لیے مہنگا ہو جاتا ہے, بینکوں سے پیسہ لینا قرضہ لینا جو ہے وہ مہنگا ہو جاتا ہے, گاڑیاں خریدنا مہنگا ہو جاتا ہے, جو لوگ کار فائنانسنگ کے ذریعے گاڑیاں لیتے تھے ان کے لیے بھی مہنگا ہو جائے گا. سو یہ سب کچھ ایک چین ریاکشن ہے جو آپس میں سب کچھ کنیکٹڈ ہے. اور بائی دا وے یہ جو عمران خان صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں نا کہ جناب بس آپ الیکشن کرا دیں, آپ الیکشن کرا دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اس کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جب تک آپ کی پالیسیز میں استحکام نہیں آئے گا, جب تک یہ جو سیاسی رولا رپا پڑا ہوا ہے جب تک یہ نہیں ختم ہوگا, ڈو ناٹ تھنک کہ آپ اس جو معاشی دلدل بنا ہوا ہے آپ اس میں سے باہر نکل سکیں گے. جسٹ ٹو بی ویری کلیئر. اچھا جی, ایک اور رولا جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا حوالہ ہے. ان کا رولا جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ساتھ جو انہوں نے پنگا لیا تھا, ان کو جو دھمکیاں میز میسیجز بھیجے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سیکیورٹی اس کے لیے ڈیمانڈ کر لی تھی. یہ خبر یہ ہے جی کہ ڈی پی او ڈیرہ اسماعیل خان نجم الحسن لیاقت نے گومل یونیورسٹی کے پروفیسرز اور سٹاف کو یونیورسٹی کی حدود سے باہر نکلنے سے اس وقت روک دیا جب وہ نماز جمعہ کے بعد علی امین گنڈا پور کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنا چاہتے تھے, جنہوں نے گومل یونیورسٹی کے وی سی کو دھمکیاں دی, جس کے بعد یونیورسٹی کو غیر معینہ مدت کے لیے بند اور تمام امتحانات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا. تاہم بعد میں یونیورسٹی کے پروفیسرز اور طلبہ نے علی امین گنڈا پور کے خلاف جی پی چوک پر بھرپور احتجاج کیا. سو یہ جو عمران خان صاحب ہمیں شہباز گل صاحب کے بارے میں بار بار کہتے تھے نا کہ دیکھیں ایک پروفیسر کے ساتھ, ایک اسسٹنٹ پروفیسر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کے اپنے صوبے کے اندر آپ کا اپنا چہیتا لاڈلا وہ جو بدماش بنا پھرتا ہے نا, وہ اس وقت ایک یونیورسٹی کے پروفیسروں کے لیے ایک وبال جان بنا ہوا ہے. وہ ایک وائس چانسلر کو دھمکیاں دے رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب کی نگاہ یہاں نہیں جائے گی کیونکہ وہ ہے لاڈلا. عمران خان صاحب خود تو جس طرح لاڈلے ہیں نا, علی امین گنڈا پور ان کا لاڈلا ہے. ان کی نظریں یہاں نہیں جائیں گی کہ وہ اساتذہ کے ساتھ کیا بے وقوفیاں کر رہا ہے, اور ایک اس شخص کی انا کی وجہ سے جو ہے ایک یونیورسٹی تک بند کرنی پڑی, امتحانات تک ملتوی کرنے پڑے. یہ ہے آپ کا ینگسٹرز کے لیے آپ کا انصاف. یہ جو طلبہ ہیں ان کا جو حرج ہو رہا ہے اس وقت پڑھائی کا, صرف اور صرف علی امین گنڈا پور کے پھڈے کی وجہ سے. لیکن آپ اپنی آنکھیں بند کر کے رکھیں, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے لیے یہ طلبہ وغیرہ یہ یوتھ ووتھ جو آپ بار بار کرتے رہتے ہیں, آپ کے لیے تو وہ بیسکلی صرف ایک ووٹ ہے جس کو آپ نے ڈبے میں ووٹ ڈلوانا ہے, دیٹس اٹ. آپ کو کیا پرواہ کہ ان کے مستقبل کا کیا ہوگا, ان کی ایجوکیشن کا کیا ہوگا. بھاڑ میں گئی یونیورسٹی, بھاڑ میں گئے پروفیسرز, بھاڑ میں گئے وہ سارے اسٹوڈنٹس جو وہاں پہ پڑھتے ہیں.
صرف علی امین گنڈا پور کا جو انا ہے نا وہ سیدھی رہنی چاہیے بس. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اسحاق ڈار کے حوالے سے ہے جناب. اسحاق ڈار کو اشتہاری قرار دینے کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے اور جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 21 ستمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا. بائی دا وے 21 ستمبر کو یہ سماعت ہونی ہے اور 22 تاریخ کو عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ویسے ہی کہہ رہا ہوں آپس میں ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن دونوں ڈیٹیں آگے پیچھے ہیں. اس سلسلے میں فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جناب ایک خبر آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے لاہور میں اب ڈیرے ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پنجاب کے اوپر وہ کانسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. لاہور میں انہوں نے ڈیرے ڈالنے کا فیصلہ کر لیا اور آئندہ ہفتے جو ہے وہ لاہور آنے والے ہیں اور کوئی لمبے عرصے کے لیے یہاں پہ بیٹھیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لاسٹ ٹائم جب وہ آئے تھے یہاں پر لاہور آئے تھے تو اس وقت آنے کا بہت بڑا مقصد جو تھا وہ پنجاب کی جو صورتحال تھی اس پہ انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی مطلب رول اپنا پلے کیا تھا. اب اس وقت بھی پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک ہوا اڑی ہوئی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. یہ اس وقت ہوا چل رہی ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا اوبیسلی ٹائم ول ٹیل, لیکن جو سیاسی حلقے ہیں اس کے اندر اس وقت کی گفتگو چل رہی ہے اور آصف علی زرداری صاحب کا لاہور آنا لیٹس سی واٹ ہیپنس. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے سما ٹیلی ویژن کے اوپر چلی ہے. اس میں خبر یہ ہے کہ جناب عثمان بزدار صاحب کے کوئی مبینہ طور پہ 8 رکنی کوئی بزدار گینگ ہے, اس کو نام دیا گیا بزدار گینگ کا. ان کی قومی خزانے میں لوٹ مار کی خبر جو ہے مبینہ طور پہ وہ سامنے آئی ہے. اس میں بتایا گیا کہ تونسا کو محفوظ بنانے کے لیے سپر بند میں کروڑوں کی کرپشن بے نقاب ہوئی ہے, یہ بتایا جا رہا ہے اس کے اندر. اور اس میں معاملہ کیا ہے جی؟ معاملہ یہ ہے کہ اینٹی کرپشن پنجاب نے عثمان بزدار کے مبینہ فرنٹ مین سابق ایس ڈی او ڈیرہ غازی خان عظیم خان بلوچ سمیت 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. اس 8 رکنی بزدار گینگ نے پتھر خریدنے کی مد میں قومی خزانے کو 13 کروڑ 94 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا مبینہ طور پہ. اور تونسا کے سپر بند کے لیے پتھر کا ایک ٹھیکہ پہلے ایک کمپنی کو دیا گیا جس کا سپر بند سے فاصلہ تقریباً 45 کلومیٹر دور تھا. تاہم مالی فائدہ اٹھانے کے لیے پتھر کا ٹھیکہ پھر اس کمپنی سے واپس لے لیا گیا. اس کے بعد یہ ٹھیکہ ایک ایسی کمپنی کو دیا گیا جس کا فاصلہ بند سے 137 کلومیٹر دور تھا. پہلے وہ 45 کلومیٹر دور والی کمپنی سے لے کے 137 کلومیٹر جو دور تھی اس کو دے دیا گیا اور اس طرح مالی فائدے کے لیے 137 کلومیٹر دور والی کمپنی کو ٹھیکہ دے کر لاگت کا تخمینہ بڑھا دیا گیا اور پتھر کی فراہمی کا فاصلہ بڑھا کر قومی خزانے سے کروڑوں روپے کی مبینہ طور پہ خرد برد ہوئی ہے. یہ سما ٹیلی ویژن پہ رپورٹ ہوا ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جنگ میں فخر دورانی صاحب کی خبر آئی ہے اور اس کا تعلق عمران خان صاحب کے گھر سے ہے. وہ جو 300 کنال کا بنی گالہ کا گھر ہے, اس میں لکھا گیا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود عمران خان صاحب نے ابھی تک اپنی بنی گالہ کا گھر جو ہے اس کو ریگولرائز نہیں کروایا ہے. اس خبر میں بتایا گیا ہے سرکاری دستاویزات ظاہر کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے ریگولائزیشن کے قواعد کی شرائط کو ابھی تک پورا نہیں کیا جن میں ان کے اپنے دور حکومت میں ترمیم کی گئی تھی. 3 مارچ 2020 کو عمران خان صاحب نے سی ڈی اے کو اپنے 300 کنال کے گھر کو ریگولرائز کرنے کے لیے محض 12 لاکھ روپے ادا کیے تھے. یہ رقم اپنے گھر کے صرف گراؤنڈ فلور کے بلڈنگ پلان کی منظوری کے لیے ادا کی گئی تھی. عمارت کی تعمیر کی منظوری کے چارجز کے بغیر جانچ پڑتال اور ریگولرائزیشن فیس کا حساب لگا کر سی ڈی اے نے ان سے ان کے گھر کے گراؤنڈ فلور کے لیے 12,06,000 روپے وصول کیے تھے. تاہم ان کے 300 کنال کے رہائشی مکان کے پورے لے آؤٹ کی ریگولرائزیشن آئی سی ٹی کے بلڈنگ کنٹرول رولز 2020 کی شق 8.22 میں بیان کردہ دیگر شرائط کو پورا کرنے سے مشروط ہے, لیکن ابھی تک یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.